अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस हमारी जो सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 12 डेज़ की जो सीरीज़ है उसके अंदर आज आपको खुशामदीद कहती हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी इस छोटी सी कोशिश को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल मंजूर फरमाए और हम इस पैगाम को जहाँ जहाँ तक पहुँचा सकें अल्लाह ताला हमारे लिए इसको सदका जारिया बनाए, आमीन सुम आमीन। तो आज का जो हमारी इस सीरीज़ का जो पहला मौजू है इस अबाउट द क्रिएशन ऑफ द लाइट ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नूर मुहम्मदी की तहलीक। तो उसी के हवाले से आज शुरू करते हैं जी। दुआ पढ़ लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा, आमीन आमीन सुम आमीन। सो आज हम जो बात करेंगे सबसे पहले वो है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के हवाले से। तो हम हर वक्त ज़िक्र करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश जो है वो 12 रबीउल शरीफ की इस तारीख़ को हुई, इस तारीख़ को, क्योंकि उसके हवाले से मुख्तलिफ नरेशंस हैं। बहरहाल हम हमेशा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का तो ज़िक्र करते हैं, लेकिन कभी भी जो है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पैदाइश से पहले जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नूर मुहम्मदी की जो तहलीक हो रही है उसके हवाले से जो है वो उस तरह से हमें ज़िक्र नहीं किया जाता। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके वजूद अक़दस को जो है जिन 3 मरहलों से जो है 3 मरहलों में तकसीम किया गया, मैं आज उसके हवाले से बात करूँगी और फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम तीसरे मरहले की तरफ आपके पैदाइश की तरफ हम चलते हैं। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि वजूद नबवी का जो पहला मरहला है वो क्या नज़र आता है। वो नज़र ये आता है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला जो है वजूद नबवी का पहला मरहला क्या है, हलकत नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या है जी? हलकत नूर मुहम्मदी, कि जिसमें नूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की जो है वो तहलीक की गई, नूर की तहलीक की गई। और इस नूर की तहलीक किस तरह से हुई कि जिसके अंदर जो है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया गया और फिर उसको जो है क्या कहेंगे कि आलम अदम से आलम वजूद के अंदर उसको मुंतकिल फरमाया गया। कि आलम अदब कहा जाता है कि जहाँ पर जो है सारे जो है वो कहते हैं ना आलम मकान और ला मकान, उसकी सारी हदें जो है वो जब ख़त्म हो जाती हैं तो उससे भी आगे आलम अदम से आलम वजूद में उसको मुंतकिल किया गया। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके नूर का जो है ये पहला मरहला था जिसमें आपके नूर की तहलीक होती है, उसमें आपकी क्रिएशन की गई। उसके बाद अभी जो दूसरे मरहले की तरफ चलते हैं तो दूसरा मरहला क्या है कि नूर मुहम्मदी का जो है वो ज़हूर हो रहा है। क्या है? ज़हूर कहते हैं कि जिसमें अपीयरेंस होती है, जिसमें जो है वो ज़हूर नूरानियत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो अपीयरेंस हो रही है दुनिया के अंदर। और वो क्या है, वो हम ये देखते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को आलम अदम से आलम वजूद में, आलम मकान में कह लें कि जब उसमें मुंतकिल किया गया तो उसमें जो था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नूर था वो पुश्त दर पुश्त जो है वो पकीज़ा सल्बों से मुंतकिल होता हुआ पकीज़ा रहमों में मुंतकिल होता रहा, यहाँ तक कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की पेशानी में चमका और सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में उतरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये था दूसरा मरहला जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस नूर जिसको पैदा किया गया कई हज़ार साल पहले, उसका ज़हूर हो रहा है दुनिया के अंदर। ज़हूर नूरानियत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी आ जाते हैं तीसरे मरहले की तरफ। तीसरा जो मरहला है, तीसरा फेज़ क्या है? थर्ड फेज़ कहते हैं जी, जिसमें विलादत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होती है, जिसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हो रही है। और आप ये देखें कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश है और बहुत सारे, जैसे कि मैंने ज़िक्र किया कि रबीउल शरीफ का महीना है और बहुत सारे मुतक़द्दमीन मुताख़रीन जो हैं उनकी अक्सरियत की जो राय है उनके मुताबिक यही है कि आपकी पैदाइश 12 रबीउल शरीफ को हो रही है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब तमाम इंसानों के ऊपर अपनी ख़ास नज़र रहमत फरमाई तो उनको अपनी तरफ से एक ख़ास तोहफ़ा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की सूरत में अता फरमाया। सुभान अल्लाह,
سبحان اللہ. اور یہی وجہ ہے کہ میرے رب نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. سبحان اللہ کہ رب نے خود ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ کہ بے شک میں نے مومنوں پر، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کہ میں نے مومنوں پر احسان فرما دیا کہ جب میں نے ان میں سے، انہی کی یعنی کہ اولاد میں سے اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا، اس کو میں نے بھیجا کہ جو آ کر قرآن کی آیات پڑھتا ہے، تمہیں پاکیزہ کرتا ہے، تمہیں حکمت سکھاتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ رب الکریم نے اپنے نبی کی اس ولادت کو، اپنے نبی کے اس دنیا میں بھیجنے کو اپنا سب سے بڑا احسان فرمایا امت کے اوپر، لوگوں کے اوپر، انسانوں کے اوپر. ورنہ تو رب تعالیٰ نے تو انسان کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے. آپ سورہ رحمان کھولیں تو اس کے اندر رب نے بار بار ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ اے میرے بندو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو یہ میرے رب نے خاص احسان فرمایا. لیکن جب اپنے نبی کی تحلیق کی بات کی، اپنے نبی کے وجود کی بات کی، تو اس کو احسان سے جو ہے وہ تعبیر فرمایا. سبحان اللہ. اچھا جی اب آگے چلتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وجود نبوی جو ہے وہ 3 مرحلوں سے گزرتا ہوا جو ہے وہ مرحلہ کیا کہیں گے اس کو کہ ظہور کامل کے مرتبے پر پہنچتا ہے، کہ 3 مرحلوں سے گزرتے ہوئے ظہور کامل یعنی کہ مکمل ظہور کے جو ہے درجے پہ پہنچتا ہے. اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے لیے ایک بحیثیت مسلمان ہمارے لیے سب سے پہلے جو علم کا جو سورس ہے، جو نالج کا جو سورس ہے وہ ہے قرآن ہے. اور قرآن کے بعد پھر حدیث مبارکہ ہے، اور اس کے بعد پھر بہت سارے جو ہے ہمارے فقہاء ہیں ان کی آراء ہیں، اس میں پھر صحابہ کرام کا طرز عمل بھی ہے، فقہاء کی آراء ہیں، اور پھر ہمارے جو متاخرین ہے یہ سب کا یعنی کہ جو طرز عمل ہے یہ سارے کا سارا یہ ہمارے لیے باعث سے کیا کہیں گے ہم اس کو، یہ ہمارے لیے قابل رہنمائی ہے. اچھا اب چلتے ہیں قرآن کی طرف. تو سب سے پہلے جو ہمارے لیے ہدایت کا جو سورس ہے، جو ذریعہ ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن. قرآن کے اندر دیکھتے ہیں کہ رب نے کیا ارشاد فرمایا اپنے حبیب کے حوالے سے. رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ المائدہ کے اندر، سورہ المائدہ یہ چیپٹر نمبر 6 ہے جی، ورس نمبر 15. رب ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. قد جاءکم من اللہ کہ تمہارے پاس تحقیقاً تمہارے پاس آیا، من اللہ تمہارے رب کی طرف سے کیا؟ نور و کتاب مبین، نور اور کتاب مبین. کتاب مبین کہا جاتا ہے کہ واضح روشن کتاب جو کہ قرآن ہے. تو گویا کہ رب تعالیٰ خود قرآن میں یہ ارشاد فرماتا ہے اپنے حبیب کے حوالے سے کہ میں نے تمہارے لیے جو ہے وہ اپنے حبیب کو بھیجا، نور ہے جو، اور پھر کیا فرمایا کہ کتاب مبین یعنی کہ قرآن بھیجا. اب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس چیز سے یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ تو نور سے مراد یہ والی انٹرپریٹیشن ہے، نور سے مراد یہ ہے وہ ہے. بہت ساری مختلف جو ہے اس کے حوالے سے انٹرپریٹیشنز آپ کو بہت ساری تفسیر ملتی ہیں. لیکن اب میں یہاں پر کچھ ہمارے علماء جو ہیں ان کی جو کوٹیشنز ہیں یا جو ان کی آراء ہیں، جو اوپینینز ہیں، میں اس کو انشاءاللہ کوٹ کرنے جا رہی ہوں. اور ان کی روشنی میں جو ہے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہاں پر جو ہے نور سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں. یہ دیکھ لیجئے جی، حضرت عبداللہ بن عباس یہ فرماتے ہیں جی بے شک قد جاءکم من اللہ نور، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ دیکھ لیجئے یہ تفسیر ابن عباس کے اندر یہ وہاں سے جو ہے یہ لیا گیا ہے، یہ کوٹیشنز لی گئی ہے کہ جس میں حضرت عبداللہ بن عباس اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ یہاں سے مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں امام حازم رحمۃ اللہ اس آیت کی جو ہے وہ تفسیر میں کیا لکھتے ہیں کہ یہاں پر اس سے مراد کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا نور سے مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. اور یہ جو ہے یہ جو لیا گیا ہے، یہ جو ریفرنس لیا گیا ہے، یہ لیا گیا ہے لباب التعویل فی معنی تنزیل. امام حازم جو ہے اس کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے امام بیداوی.
بداوی جو ہے اپنی تفسیر میں جو ہے یہ کیا لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں نور سے مراد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ پھر امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ پھر امام ساوی جو ہے، امام ساوی حاشیہ علی تفسیر الجلالین میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نور ہیں، اور آپ کو نور، وہ آگے فردر اس کی تشریح کرتے ہیں کہ نور اس لیے فرمایا گیا کہ آپ بصارتوں کو نورانیت عطا فرماتے ہیں اور کامیابی کی طرف ہدایت دیتے ہیں، تو یہ آپ کے بارے میں فرمایا۔ پھر امام نصفی جو ہے رحمہ اللہ تعالی مدارک التنزیل میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد، نور سے مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، کیونکہ نور سے ہدایت ملتی ہے، اور جیسا کہ رب تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج المنیر فرمایا کہ چمکتا ہوا سراج، یعنی کہ سراج المنیر، چمکتا ہوا سورج، چمکتا ہوا سراج۔ تو یہ دیکھیے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، اس نور سے مراد سرکار کی ذات پاک ہے۔ تو یہ سارے حوالہ جات کی روشنی میں الحمدللہ یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ اس آیت کریمہ سے مراد جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، جس کو رب نے نور فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جو ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ 3 مرحلوں میں ہے، کیونکہ قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں، حدیث مبارکہ ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہاری طرح کا ایک، یعنی کہ میں بشر ہوں، اور بہت ساری حدیث مبارکہ، بہت ساری قرآن کی آیات ہمیں ملتی ہیں۔ لیکن اگر ہم غور میں جائیں، تفصیلاً جائیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ حقیقت محمدی جو ہے یہ اصل میں 3 مرحلوں سے گزر کر جو ہے مرحلہ تکمیل تک پہنچتی ہے، جس میں سب سے پہلے جو ہے میں نے پہلے عرض کیا کہ جس میں خلقت نور محمدی ہو رہی ہے، جس میں سرکار کا نور کو پیدا کیا جا رہا ہے اور اس کو جو ہے حقیقت محمدی کہہ لے، اور پھر دوسرا جو ہے جس میں ظہور نبوت محمدی ہے، ظہور نورانیت محمدی ہو رہی ہے، پھر تیسرا جو ہے جس میں سرکار کی ولادت باعثادت ہو رہی ہے۔ تو گویا کہ یہ آپ مختلف مرحلوں سے گزرتے ہوئے جو ہے آپ جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اچھا، یہ تو اب قرآن کی روشنی میں نے اس کو واضح کیا۔ اب اگر میں اس کو فردر جو ہے ایک اور اس کو مزید جو ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کے حوالے سے ہم اس کو دیکھیں، تو امام قسطلانی جو ہے، امام قسطلانی اپنی المواہب الدنیا کے اندر جو ہے یہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ حقیقت محمدی کے حوالے سے اب یہ دیکھیے گا آپ کیا فرماتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو وجود دینے اور اس کے رزق کو مقرر کرنے کا ارادہ فرمایا، تو انوار سمدیت سے بارگاہ خداوندی میں حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت محمدی سے، سرکار کے نور سے، عالم پست و بالا، زمین و آسمان کو اپنے حکم کے مطابق جیسا کہ اس کے علم میں، اس کے ارادہ قدیم میں طے ہو چکا تھا، پیدا کیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا علم عطا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کی بشارت دی، اور اس وقت کے جب آدم جو تھے وہ روح اور جسم کے درمیان تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارواح کے چشمے جاری ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے عالم بالا کی مخلوق، یعنی کہ جس کو جو ہے فرشتوں کو کہا جاتا ہے، فرشتے جو تھے ان کو اعلیٰ درجے کا ظہور عطا فرمایا، اور پھر آپ کی حقیقت اور پھر آپ کے فیض سے کل انبیاء اور مقربین بارگاہ الہی کے لیے جو ہے وہ ان کو آپ کو جو ہے وہ کیا کہیں گے کہ شیریں چشمہ بنایا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ سرکار دو علیہ وسلم کے نور سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے نور سے جو ہے عالم پست و بالا کو جو ہے وجود عطا ہوا، جو ہے کیا کہیں گے عالم آخرت کو وجود عطا ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے عالم ارواح کو وجود عطا ہوا، پھر عالم جس کو کیا کہیں گے کہ عالم ارواح کو بھی، اور پھر اسی کے اندر جو ہے وہ ہم دیکھیں تو جو ملائکہ ہیں، ملائکہ کو سارے عالم ملکوت، جبروت، ان سب کو، اور پھر دنیا کے اندر تمام عالم اجسام کو جو ہے سرکار کے نور سے وجود عطا ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نور کا یہ فیض تھا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ پھر حقیقت محمدی کے حوالے سے امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اپنی جواہر البحار کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں حقیقت محمدی کے حوالے سے، اب یہ سنیے الفاظ سنیے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس ام الارواح ہے،
ام الارواح، اور آپ وسلم کی جو حقیقت ہے وہ جملہ حقائق جتنی بھی حقیقتیں ہیں ان کی اصل ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ روح کے اعتبار سے آدم علیہ السلام کے بھی باپ ہیں، اور جسم کے لحاظ سے آدم علیہ السلام جو ہے آپ کے باپ ہیں، یعنی کہ روح کے اعتبار سے سرکار دو علیہ السلام جو ہے وہ ان کے باپ ہیں، لیکن جسمانی اعتبار سے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، باپ ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باطن کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی ہیں اور ظاہر کے لحاظ سے سب سے آخری نبی ہیں، اور آپ جملہ جتنے بھی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے سلطان اعظم ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہیں، گویا نائب ہیں جو اپنی اپنی امتوں کی طرف مبعوث ہوئے. اور اگر انبیاء کرام علیہ السلام اپنے دور تبلیغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری لحاظ سے پاتے تو امت وسط کے زمرے میں شامل ہوتے. سبحان اللہ. یہ امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اپنی جوار البحار کے اندر حقیقت محمدی کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں بات یہیں تک ختم نہیں ہوتی، کیونکہ انسانی فطرت ہے نا کہ وہ قرآن سے پڑھتا ہے، حدیث سے پڑھتا ہے، لیکن جب پریکٹیکلی اس کو ایک چیز سامنے نظر آتی ہے تو پھر اس کا دل اور مطمئن ہو جاتا ہے. جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں کہا تھا، بولا میں تجھے مانتا ہوں، میں تیری وحدانیت پر قائل ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھیں بھی دیکھیں، میں پوری طرح سے یعنی کہ مجھے جو ہے اس کا شعور ہو جائے. تو پھر رب تعالیٰ نے پھر آپ کو حکم دیا تھا قرآن میں کہ آپ ایسے کریں کہ پرندوں کے جو ہے وہ ان کو حصوں میں بانٹیں، ان کو حصوں میں ڈیوائڈ کریں، اس کے ٹکڑے کریں اور ان کو ڈفرنٹ پہاڑوں پہ رکھ دیں، اور پھر آوازیں دے تو وہ پرندے آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آ جائیں گے. سبحان اللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انسان کی فطرت ہے، وہ پریکٹیکلی اس چیز کو دیکھنا چاہتا ہے. تو اگر ہم وہ دیکھیں تو پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے جو ہے شب معراج کی جو رات ہے وہ ان سارے جتنے بھی سرکار کے جو مراحل ہیں، جو ظہور کے مراحل ہیں، ان سب کی ترجمانی کرتی ہے. کیسے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلا سفر کہاں سے شروع کیا، وہ قرآن کی زبان میں سنتے ہیں نا. قرآن میں 15 پارے کے اندر رب نے کیا فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اور یہ فرمایا میرے رب نے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گی. اب یہ دیکھیں مسجد حرام سے مسجد اقصی کا جو سفر کرنا یہ کیا تھا، یہ آپ کا جو ظہور بشریت کی طرف یہ آپ کی ریٹرن تھی، یہ آپ کا اس کا اظہار کہہ لیں کہ یہ ظہور بشریت کا اظہار تھا کہ آپ دنیا کے اندر ہے نا، عالم اجسام جس کو کہا جا رہا ہے کہ جس کے اندر یہ عالم مکان اس کو کہہ لیں کہ آپ کا وجود جو ہے وہ کیا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف آپ جب آپ نے سفر باندھا تو یہ آپ کا جو ہے ظہور بشریت تھی، کہ آپ کا بشریت جو ہے ایک انسان ہونے کا جو تھا نا مرحلہ، اس کا جو اظہار تھا. پھر اس کے بعد ہم دوسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں. دوسرے مرحلے میں کیا تھا کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں جب آپ اس بشریت کے بعد آپ کا ظہور نورانیت کا مرحلہ تھا اور اس کا اظہار ہوا. کیسے؟ اب وہ دیکھیں قرآن کے اندر آیت کریمہ ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى. یہ آیت کریمہ جو صورت ہے یہ سورۃ النجم ہے قرآن کے اندر. اب جس میں رب تعالیٰ نے کیا شروع ہے، یہ آیت کیا کہتے ہیں سورت 53 ہے، چیپٹر 53 اور ورس نمبر 1 ہے، جس میں رب نے شروع ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، اور روشن ستارے. ویسے تو لوگ جو ہے اس کو جب اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو کہتے ہیں روشن ستارے. نجم ویسے بھی ستارے کو کہا جاتا ہے عربی میں، لیکن جب اس کو فردر اس کو ہم آگے کھنگالتے ہیں پتہ چلتا ہے، ڈیپ ڈاؤن جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ نجمی کو جو ہے اس طرح سے بھی ٹرانسلیٹ انٹرپریٹ کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد روشن ستارے سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، کہ جب وہ معراج شریف کی رات عرش بریں پر جو ہے عروج فرما کر جب زمین کی طرف اترے تو اس لیے ان کو کہا جاتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى. اب یہ جو دوسرا مرحلہ تھا یہ سرکار کے نورانیت کا ظہور کا اظہار ہوا اس کے اندر. اور پھر یہ دیکھیں نا کہ یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ سفر جو ہے کیسے شروع ہوتا ہے، دوسرا جو مرحلہ وہ کیسے شروع ہو رہا ہے کہ آپ مسجد اقصی کے بعد ساتوں آسمانوں کی آپ کو سیر کروائی جاتی ہے. ساتوں آسمانوں سے گزرتے پھر آپ سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچتے ہیں. اب سدرۃ المنتہا کے حوالے سے جو ہے اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا میں قرآن کی آیت بھی سناتی ہوں، لیکن میں ایک اور جو کیا کہیں گے ایک حدیث مبارکہ بھی جو ہے وہ میں سناتی ہوں. امام سیوطی جو ہے رحمہ اللہ جو ہے وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب فرشتوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی خواہش ظاہر کی تو اللہ نے انہیں اجازت دی، اور جب اللہ نے اجازت دی تو کہتے ہیں کہ فرشتوں نے اپنے پروں سے
اتنے فرشتوں کی کثرت ہوئی کہ اس کی کثرت سے انہوں نے سدرا جو بیری کا درخت ہے اس کو چھپا لیا، اور جس کو رب تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایسے ارشاد فرمایا کہ اذ یکش سدرتا وما ما یکشا، اذ یکش سدرتا کہ جب چھپا لیا سدرا کو. اب سدرا کیا تھا؟ یہ درخت کا نام تھا، یہ سدر ٹری بھی اس کو کہا جاتا ہے، یہ درخت کا نام تھا. ما یکشا، اور جس کو کس نے چھپایا؟ فرشتوں کی کثرت نے، کہ اتنے فرشتے اکٹھے ہوئے. اسی آیت کی تفسیر میں پھر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اصل میں فرشتوں نے جب خواہش کا اظہار کیا تو رب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم سدرۃ المنتہا پر کھڑے ہو جاؤ، اور اتنی کثرت ہوئی کہ وہاں پر جو ہے درخت پورے کا پورا ڈھک گیا، چھپ گیا، اور تاکہ اپنے نبی کی زیارت کر سکے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ میرے نبی کا جو دوسرا آپ کی کیا کہیں گے کہ حلقت نورانیت کا جو ہے دوسرا مرحلہ ہو رہا ہے اس کے اندر. اب اس میں پھر کیا ہوا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھنے لگے، جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے، جب آگے بڑھنے لگے تو جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ایک چونٹی برابر بھی آگے بڑھا تو میرے پر چل جائیں گے. تو پھر وہاں پر جو ہے جبرائیل بھی پیچھے رہ گئے، سارے فرشتے پیچھے رہ گئے، آسمان زمین سب پیچھے رہ گیا، اور پھر جو ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے اپنا سفر خود باندھا. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل کیا تو نے کبھی اپنے رب کو دیکھا ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا بے شک میرے اور میرے رب کے درمیان 70 حجابات ہیں، نور کے حجابات ہیں. حجابات کہتے ہیں پردے ہیں، اوٹ ہے، 70 curtains of light. اور اگر میں سب سے کم جو ہے، سب سے جو لیسٹ والا، جو سب سے نیچے والا جو حجاب ہے، میں اس پردے کے پاس جاؤں تو میں جل جاؤں گا. سبحان اللہ. تو آپ یہ دیکھیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز دیکھیں، اور اپنے امتی ہونے پر فخر کریں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ اس مرحلے پر خود تنہا پہنچے. اور پھر آگے تیسرے مرحلے کی طرف آتے ہیں، جو مرحلہ کیا ہے؟ جو حقیقت محمدی ہے، جو میرے نبی کی حقیقت ہے. اور وہ کیا ہے کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، جب سارے عرش کو جناب آپ سارے، جبرائیل بھی پیچھے رہ گئے، عالم مکان و لا مکان سب پیچھے رہ گئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرب خداوندی میں پہنچے، تو وہاں پر میرے رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ اب یہ بھی دیکھیے گا قرآن کے اندر سورہ نجم میں رب فرماتا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. پھر رب نے فرمایا ثم دنا فتدلى، پھر میرا محبوب اتنا قریب ہوا، فتدلى، اور اتنا فتدلى کہ آپ اور آگے بڑھے، فكان قاب قوسين، یہاں تک کہ 2 تیر کمانوں کے برابر، پھر فرمایا او ادنى، بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. سبحان اللہ. تو یہ میرے رب نے، ہمارے رب نے اپنے نبی کو یہ اعزاز بخشا کہ آپ کی حقیقت محمدی ساری دنیا کے اوپر ثابت کر دی کہ میرے نبی کی حقیقت یہ ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، کہ جہاں پر سارے فرشتے بھی ایک طرف، جبرائیل بھی ایک طرف، عالم مکان لا مکان بھی ایک طرف، لیکن میرے نبی کی حقیقت یہ تھی کہ سیدھا اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچے اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر اللہ سے کلام ہوئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے کوہ طور پر ان سے کلام فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں یہ خواہش کی کہ مولا تو مجھے دکھلا، تو وہاں پر رب نے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ تو اس کوہ طور کو دیکھ، اگر تو اس کو دیکھ سکا اور تو اگر اس کو برداشت کر سکا تو تو میرا جو ہے وہ میرا دیکھ لے گا، یعنی کہ میرا جو کیا کہیں گے اس کو عکس جو ہے میرا تو دیکھ لے گا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کوہ طور کے پہاڑ کو برداشت نہ کر سکے کہ جس پر اب رب تعالیٰ کا صرف جلوہ پڑا تھا، صرف عکس پڑا تھا، تو اس کو برداشت نہ کر سکے اور وہ بے ہوش ہو گئی. تو آپ یہ سوچیں کہ آپ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے پر اللہ کا احسان مانیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ میرے نبی سیدھا اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اور وہاں پر پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ہمارے نبی کو جو ہے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا. تو دیکھیں دنیاوی طور پر بھی دیکھیں، پریکٹیکلی بھی دیکھیں، ہمارے سامنے یہ اگزامپل موجود ہے. تو کوئی پیچھے جو ہے ایک عام انسان جو ہے، ورنہ یہ سب جانتے ہیں، سائنس بھی مانتی ہے کہ کوئی انسان جو ہے آج تک کوئی بھی جو ہے ایک روشنی کی رفتار جو ہے اسپیڈ آف لائٹ کو نہیں پہنچ سکا، کیونکہ پہنچنا کہا جاتا ہے ناممکن ہے. لیکن میرے رب نے اپنے نبی کو اس وقت میں جب کوئی ٹرانسپورٹیشن نہیں، کوئی کچھ نہیں تھا، اور کوئی ٹیکنالوجی نہیں، کوئی کچھ نہیں، راتوں رات رات کے ایک پہر میں سارے آسمانوں کی اور عرش معلیٰ کی بھی سیر کروا دی. سبحان اللہ. تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟
ایک عام بشر تو یہ کام نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بشریت کے پیچھے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو چھپا کے رکھا ہے. سبحان اللہ. جو کہ ظاہر سی بات ہے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے. ہم انسان جو ہے وہ تو فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا. تو فرشتے جو ہیں جو کہ میرے نبی کے نور سے پیدا کیے گئے ان کو نہیں دیکھ سکتا. تو کجا میرے نبی کے نور کو جو ہے وہ دیکھ سکے. سبحان اللہ. تو یہ تو وہی دیکھ سکتے ہیں جن کے دل کی آنکھیں کھلی ہیں, جو اپنے نبی کو جنہوں نے صرف دیکھا اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. اور کچھ ایسے بھی بدبخت تھے کہ جن کے دل سیاہ تھے کہ میرے نبی کے سامنے بھی بیٹھتے, میرے نبی کے ساتھ بات بھی کرتے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ مسلمان نہ ہو سکے. تو یہ ان کا نصیب ہے. اچھا اب آگے چلتے ہیں جی حدیث نبوی سے اولیت نور محمدی کا ثبوت ہم ملتا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ حدیث کے راوی ہے, اور آپ کیا فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ, میں نے کہا یا رسول اللہ بھی ابی انت و امی, کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, مجھے بتائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا فرمائی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے جابر بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب مخلوق سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا. سبحان اللہ. تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا, اور پھر فرمایا وہ نور مشیت ایزدی, یہاں جہاں رب نے جہاں چاہا وہ چلتا رہا, سیریں کرتا رہا. اور پھر فرمایا اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم تھی. لوح کہتے ہیں جو ریکارڈڈ, جو وہ جس کو کیا کہا جاتا ہے, ریکارڈڈ ٹیبلٹ, جس کے اندر ساری چیزیں لکھی گئی. نہ لوح تھی نہ قلم, نہ جنت تھی نہ دوزخ تھی, نہ فرشتے, نہ آسمان, نہ زمین, نہ سورج, نہ چاند, نہ جن, نہ انسان, کچھ نہیں. پھر جب اللہ نے ارادہ فرمایا تو مخلوق کو پیدا کرے, تو اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. پہلے حصے سے قلم بنایا, پھر دوسرے حصے سے لوح بنایا, تیسرے سے عرش بنایا, پھر اس چوتھے حصے کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا, اور پھر پہلے حصے سے عرش اٹھانے والے فرشتے پیدا کیے, دوسرے سے کرسی پیدا کی, تیسرے سے باقی فرشتے پیدا کیے, پھر چوتھے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا, اور پہلے سے آسمان بنائے, دوسرے سے زمین بنائی, تیسرے سے جنت بنائے, چوتھے سے دوزخ بنائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دیکھے, شان مصطفیٰ دیکھے کہ میرے نبی کے نور کو, میرے نبی کے نور سے رب نے عرش, آسمان, زمین, فرشتے, لوح قلم, جنت, دوزخ سب تیار کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ میرے نبی کا اعزاز اور ہمارا بھی اعزاز ہے. سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں کہا جاتا ہے کہ یہ اس حدیث مبارکہ کو اتنے آئمہ نے, کچھ لوگوں نے اس حدیث کی سند کے اوپر جو ہے تھوڑا سا وہ اختلاف کیا کہ بھئی تھوڑا سا ضعیف ہے, یہ ویک نریشن, تھوڑا سا کہیں پر یہ سند میں ضعف ہے, ویکنس ہے. لیکن کیونکہ یہ حدیث مبارکہ اتنے آئمہ اور محدثین نے اس کو نقل کیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اب یہ تلقی بالقبول کا درجہ رکھتی ہے. سبحان اللہ. تلقی بالقبول کا درجہ رکھتی ہے, اور اسی وجہ سے شہرت اور ثقافت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب آگے چلتے ہیں. اب یہ کہا جائے کہ حلقت نور محمدی پھر پیدا کب ہوا. اوکے چلو یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جو ہے یہ اصل میں یہ کیا ہے, یہ نور محمدی ہے نا, نور محمدی. تو لیکن اب بات یہ آتی ہے کہ حلقت نور محمدی پیدا کب ہوا. تو پتہ چلتا ہے, اب یہ یہاں پر علامہ حلبی رحمہ اللہ نے انسان العیون میں نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل امین سے دریافت کیا, اے جبرائیل ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے. تو جبرائیل نے عرض کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر کا تو مجھے صحیح اندازہ نہیں, لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حجابات عظمت کہتے ہیں کہ بہت سارے پردے, ان میں سے چوتھے پردہ عظمت میں ایک نورانی ستارہ چمکتا تھا, اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی زندگی میں اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. سبحان, کتنے سالوں کے بعد چمکتا تھا نورانی ستارہ؟ 70,000. آفٹر 70,000 ایئرس کے بعد وہ ستارہ جو ہے وہ چمکتا تھا. اور فرماتے ہیں کہ میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ 72 ٹائمز مرتبہ میں دیکھا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسکرا دیا, فرمانے لگے کہ اے جبرائیل مجھے اپنے رب ذوالجلال کی قسم وہ چمکنے والا ستارہ
تو میں ہی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہاں سے آج ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں اپنی اس جو ہماری اس سیرت مصطفیٰ کی جو پہلی ایپیسوڈ ہے, جس کے اندر نور محمدی کی تحلیق کے حوالے سے ذکر کیا گیا. امید ہے آپ لوگوں کو اس چیز سے فائدہ ہوا ہوگا, اور انشاءاللہ عزیز آپ کا ایمان اور زیادہ ہوا ہوگا, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے پر آپ کو بڑا ہی فخر محسوس ہوا ہوگا, اور ہونا بھی چاہیے. الحمدللہ اللہ کا احسان کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اپنے اس نبی کا امتی پیدا کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے, دین ہدایت پر جو ہے استقامت نصیب فرمائے, اور اسی طرح سے ہمارا تعلق اپنے اور اپنے حبیب کے ساتھ جوڑے رکھے. آمین. انشاءاللہ عزیز ہم کل پھر آپ کو کل ہماری جو ہے ایک نئی جو ایک ایپیسوڈ ہے وہ اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے کہ میلاد مصطفیٰ کی جو شرعی حیثیت قرآن اور سنت کی روشنی میں کیا ہے, آپ سب نے اس کو ضرور دیکھنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتی چلوں کہ ہماری ایک اور سیرہ سیریز جو ہے پوڈ کاسٹ بیسکلی وہ بھی جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے, جس کو میری عالمہ کلاس کی بچیوں نے سارا تیار کیا ہے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ سارے ینگسٹرز کے لیے, یوتھ کے لیے ہم نے بنایا ہے, انگلش میں بنایا گیا ہے. آپ اس چینل کو سنبا شہزادی انگلش کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور ساتھ میں آپ ہمارا یہ جو سنبا شہزادی اردو کا چینل ہے اس کو بھی ضرور سبسکرائب کریں, اور اپنے اوپینینز بھی دیں, اپنے سجیشنز بھی دیں, اور پلیز واچ بھی کریں اور کمنٹس بھی دیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.